कल दोपहर से मेरे घर के ऊपर हमला है और ये शेल्स जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ जिस तरह मैंने कहा इस घर के अंदर यानी मेरे घर के अंदर ये वो शेल्स है जो घर के बाहर हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। वो सारी सड़क के ऊपर सारी रात सुबह तक और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर शेलिंग हो रही है, फिर एक और हमला हो गया। तो मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर के ऊपर इस तरह शेलिंग नहीं हुई। फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए, आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सबने इसमें शिरकत करनी है। आपने पूरी तरह इस हकीकी आजादी की जिहाद में शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, दुनिया भर में अमूमन होता यह है कि अदालतें तारीख देती हैं और लोगों को जाके अदालत में हाजिर होना होता है, लेकिन पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की अदालतों को पिछले 2 महीने से तारीख पर तारीख दे रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने 8 दफा उन्हें कहा कि आप कोर्ट में हाजिर हों, आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, चार्जेस हैं, उनको आकर फेस करें, लेकिन इमरान खान है कि कोर्ट जाना नहीं चाहते। अब पिछले 2 दिन से इमरान खान के लाहौर में जो उनका घर है जमान पार्क में, वहां पर एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जहां पे इमरान खान साहब की पार्टी के जो कारकुन हैं उनमें और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारे गए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस वालों को जख्मी किया गया। तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिस वाले इस वक्त जो हैं वहां से पिट के और पीछे हट गए हैं। तो इसे हम क्या कहें, पाकिस्तानी स्टेट की इमरान खान साहब ने बखियां उधेड़ के रख दी हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो बशानी साहब, जैसा मैंने कहा कि अदालतें तो ऑर्डर देती हैं और हमारे जैसे लोगों को उस पर हाजिर होना होता है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ पीडीएम के जो रहनुमा है बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन उन पे कोई अमल दरामद नहीं करा पाता। पुलिस आ जाए या फिर कोई और आ जाए, इमरान खान साहब ऐसा लगता है सबसे बालातर हो गए हैं और वो फैसले कर रहे हैं, वो बता रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया को कि भाई मैं तय करूंगा कि मैंने आना है या नहीं आना है। तो आप किस तरफ देख रहे हैं? ये जो सिचुएशन अभी इस वक्त बनी हुई है, ये कहां आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें जी, इसको एक लफ्ज में जो है वो इस तरह बयान किया जा सकता है कि ये एक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का जो है एब्सेंस और उसके डिसरिगार्ड की एक बहुत ही नुमाया, एक ब्रिलियंट किस्म की एग्जांपल है। और इसको थोड़ा सा नए जाविये से देखने की ज़रूरत है। जिस तरह के आम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया पे कि किसी एक शख्स को कुलप्रिट बना के पेश करें, या इस सारे जो मैस है और ये लॉ लेसनेस है और अनलॉफुल किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं पूरे डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में, इसकी ज़िम्मेदारी एक आदमी को लगा दें, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फेयर जो है वो अप्रोच नहीं है। चूँकि बुनियादी तौर पे ये मसला किसी एक शख्सियत का नहीं है, मसला ये है कि ये रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस और उसका जो है ग्रास वायलेशन जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ जाता है। चूँकि कोई भी सियासतदान दुनिया के किसी कोने में जिसने पब्लिक के आगे जवाबदेह होना होता है, बल्कि इन सम केसेस इंक्लूडिंग डिक्टेटर्स जिन्होंने अवाम के सामने जवाबदेह नहीं भी होना होता है, तो उनको भी जब अदालतें जो हैं वो कोई नोटिस जारी करें या उनको हाजिरी का जो है वो मौका दें, जो है वो नोटिस दें या इनविटेशन दें, तो वो इसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए उनको जो है ये हाजिर होना पड़ता है। और इसमें बड़ी बड़ी मिसालें जिस तरह होती रही हैं माजी में, जैसे लूला हमारे लातिन अमेरिका के मशहूर पॉलिटिशियन, उनका इसी तरह का वाकया अदालत में पेश होने का हुआ, बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि जब आप किसी की परवाह ना करें,
نہ عدالتوں کی پرواہ کریں، نہ پبلک اوپینین کی پرواہ کریں، اور نہ آپ کو اس چیز کی پرواہ ہو کہ جو ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر ایک نئے سیویلین ڈکٹیٹر کا جو ہے ایک رنگ اختیار کر لیا ہے، روپ دھار لیا ہے. تو اس کی ذرا وجہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کی پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن بھی اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے، اور ون بائی ون انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے دماغ جو ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے عہدے کریٹ کر کے تو ان کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا، جو مس میچنگ ہیں، اور کسی بھی طریقے سے ان عہدوں کے نام جو ہیں، ڈیزگنیشنز جو ہیں، یا ان کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز اور امپریشنز ہیں، ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جی چیف جسٹس صاحب ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اندر سے چیف جسٹس صاحب کا ہیلمٹ پہن کے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ شاہ دلہے کے چوہے سے بھی چھوٹا ہے. وہ ایک نفسیاتی مریض اور ایک بیمار شخص ہے جس کو خود رول آف لا کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے. پہلے تو سوال یہ کریں نا کہ رول آف لا کو اگر اس طریقے سے بلیٹنٹلی جو ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے تو اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ رول آف لا نہ فوج کا کام ہے اور نہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے، اس کو امپوز کرنا اور اس پہ نظر رکھنا کہ جہاں پہ رول وائلیٹ ہو رہے ہیں، رول آف لا کے خلاف عمل ہو رہا ہے، تو عدلیہ وہاں جو ہے وہ پرنسپل آف فیئرنیس اور ڈاکٹرائن آف جسٹس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 70 سال سے عموماً اور گزشتہ 5 سال سے بالخصوص عدلیہ جو ہے از اے جوکنگ سٹف. یہ ایک لافنگ جو ہے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. ایسے ایسے جوکر قسم کے وہ فیصلے کر رہے ہیں. کوئی رات کو ہڑبڑا کے 12 بجے اٹھ کے عدالت کھولتا ہے، کسی ایک سیاستدان کو کسی اور طریقے سے پکڑا جاتا ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے، لوگوں کی خواتین اور بچیوں کو جو ہے اٹھا کے جیلوں میں پھینکا گیا، اور دوسری طرف جو ہے ایک لیڈر ہے اس طرح ڈیفائی کر رہا ہے، ڈس ریگارڈ کر رہا ہے آرڈرز، تو اس کے خلاف کوئی نہیں. تو یہ تو پھر وہ بندہ طے کرتا ہے نا کہ یہ کون سا رول آف لا اور کون سی عدالت ہے، اس کا حکم میں کیوں مانوں؟ واٹ دا ہیل دے آر سیلنگ ان دا فرسٹ پلیس، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو عدالتوں نے جو ہے وہ فرام ڈے ون جسٹس منیر سے لے کے جو مشہور ترین جسٹس بنتا ہے اس انفیمس جو ہے سیریز آف ایونٹس میں، اس سے لے کے آج تک عدالتوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو دور کی بات ہے، ایک تھرڈ کلاس مجسٹریٹ اتنی جو ہے اہلیت نہیں رکھتے. رول آف لا کو جس طریقے سے وہ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، اس طریقے سے تو گنڈے جو بدماش اور یہ جو چور اور ڈاکو ہیں وہ بھی کوئی میں کم جو ہے وہ رول آف لا کا کسی نہ کسی سطح پہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو شرنک کیا سب سے پہلے، اور یہ ایک ڈیکے اور فال آف جو ہے وہ پاکستان کی جو پہلے سے ٹوٹی پھوٹی ڈسکریڈٹ اور ڈسگریسڈ جو جوڈیشری سسٹم ہے، اس کے تابوت میں آخری کل جو ہے وہ عمران خان نے ٹھونکا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے ان کا مذاق اڑایا ہے نوئنگلی، جانتے ہوئے کہ یہ ہیں اس قابل، اور یہ ہوتے کون ہیں کہ میں ان کے کہنے پہ جا کے ان کو سلوٹ ماروں، اور ان کی عدالت وہ ان کو ڈیٹیں دیتا ہے کہ میں 18 کو حاضر ہوں گا اور 25 کو حاضر ہوں گا اور فلاں کروں گا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس چیز کا ذمہ دار ہے، جس نے پاکستان میں رول آف لا کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور یہ اس کا ری ایکشن ہے کہ پھر طرح طرح کے جوکر اوبر کے سامنے آ رہے ہیں، جن میں ایک صاحب یہ بھی ہے. جی، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ایک لیڈر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک آڈیو لیک ہوا ہے، جس میں وہ پارٹی کے ورکرز کو اور پولیٹیشنز کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ زمان پاک نہیں پہنچے عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر، تو پھر آپ میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو جس طرح سے وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں تو وہاں تو سیدھا سیدھا ایک طرح سے ایک تصادم کی کیفیت بنی ہوئی ہے.
اور یہ تو پولیس نے ابھی تک جو ہے فورس کا استعمال نہیں کیا، وہ ڈنڈوں سے ہی کام چلا رہے ہیں. جو آگ بجھانے کے لیے پانی کی جو گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں ان تک کو آگ لگا دی گئی ہے. تو اگر ریاست کی مشینری تھوڑا سا ہاتھ ہلکا نہ رکھے اور فورس کا استعمال کرے تو معاملہ تو بہت زیادہ یہاں سے خراب ہو سکتا ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ عمران خان خود عدالت میں جا کے حاضر ہو جائیں. تو وہ جاتے کیوں نہیں عدالت میں؟ انہیں کس بات سے خطرہ ہے؟ لوگوں کی جانیں تو تب جانے کا خطرہ ہو کہ لوگوں میں جانیں ہوں. جب لوگ جو ہیں وہ جلتی پھرتی لاشیں ہوں اور زمبیز کی طرح اور ڈیڈ مین واکنگ کی طرح جلوسوں میں حاضر ہوتے ہوں گلیلیں پکڑ کے، سلیپ واکنگ کی حالت میں ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا لیڈر کون ہے اور وہ کس طرح ہمارے مقدر کا اور ہماری قسمت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کس طرح وہ رول آف لا کے راگ الاپ الاپ کے تو اوپر آیا اور کس طرح رول آف لا کے منہ پہ جو ہے وہ تماچے مار رہا ہے. تو ایسی زمبیز جو ہوتی ہیں ان کی پرواہ کسے ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسری طرف ہیں، ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ جو اتھارٹیز ہیں، وہ خوفزدہ ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بھی کوئی بہت بڑی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. وہ بھی جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں اس کو مالاتی سازش کہتے ہیں، قدیم مغلیہ دور کے زمانے کی طرح کی، اور ان کے پاس وہ ایتھیکل اور مارل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پورے طریقے سے آ کے چارج لے سکیں اور کہیں کہ ہم تمہارے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ تم قانون کے خلاف طاقت استعمال کر رہے ہو. لیکن وہ اپنے ماضی کے تجربات، جو وہیں ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا تھا جو آج تک ان کو ہانٹ کر رہا ہے، اور اپنی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے اندر بھی وہ جرت نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہیں. خوف زدہ، دوسرے الفاظ میں خوف زدہ ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر لڑائی ہوتی نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کوئی عوام ورسز ایلیٹ، تو آج تک کہیں لاشیں جو ہیں یا زمبیز جو ہیں وہ لاشوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی. یہ لڑائی جو ہے ایلیٹ ورسز ایلیٹ ہے، اور ایلیٹ کا جو ٹاپ ٹیئر ہے نمبر 1 جو کیو میں لگا ہوا ہے ٹو کیپچر دی اقتدار، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں مارتے. وہ اسی طریقے سے وہاں پہ کبھی اسلحہ نہیں نکلے گا، کبھی گولی نہیں چلے گی، کوئی جان نہیں جائے گی. یہ ذل شاہ جیسے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ شکار ہوتے رہیں گے جن کا کوئی نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے نام نہاد لیڈروں کے لیے جانیں دینی ہے. تو ایلیٹ کی لیے لڑائی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ سچویشن یہ کریٹ ہو گئی کہ انہوں نے اللیگلی ایک ایسی ٹیریٹوری سے پولیس بلا لی جو کہ گلگت بلتستان، جو کسی بھی طریقے سے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے بطور گنڈا وہاں پہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو لوکل پولیس تھی ان کی طاقت کو انہوں نے انڈرمائن کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے صرف اتنی کارروائی کی کہ وہ جو آئی جی تھا، انسپیکٹر جنرل یا ڈیپیوٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اس کو ہٹا دیا یا کچھ کر دیا. تو جس ملک میں لا لیسنس، یہ جو وائلڈ ویسٹ کا تصور ہوتا تھا جس میں کہ وہ ایک جو ہے کلائنٹ ایسٹ ووڈ گھوڑے پہ چڑھ کے تو ایک رائفل لے کے جو ہے تو وہ لاشوں کے انبار بچاتا چلا جاتا تھا، تو لوگ خوفزدہ ہو کے گھر، یہ حالت ہے لاہور کی. دیٹ از اے وائلڈ ویسٹ. تو آپ بات کر رہے ہیں رول آف لا کی. ایک ایسا ملک جو ہے اس کو اس سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ کہتے ہیں جی اب اس ملک کا کیا بنے گا، اس ملک کا اس سے آگے اور کیا بنے گا؟ ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. یو آر سیٹنگ ایٹ دی ایج. تو اس پہ وہ پہنچ چکے ہیں. اب انہوں نے یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے ڈسکریڈٹ کیا اپنے انسٹیٹیوشنز کو. اب جس کا ہاتھ جس تک پہنچے گا وہ اقتدار میں لے کے وہ بیٹھے گا انہیں انویزیبل فورسز کو لے کے. تو ایک جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ممکن ہے کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ یا کوئی کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ بنا دیا جائے، لیکن انفیکٹ جو ہے دس از دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا اسٹوری. عمران خان کو میں پھر سے پوچھ رہا ہوں سے سوال، وہ عدالت میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ کیا انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں عدالت میں حاضر ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سیدھا یہاں سے جیل ہی بھیجا جائے ناٹ ایٹ اور میں شاید کبھی نہ نکلوں باہر؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان اتنا کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے.
اس کے ساتھ پاکستان کے ٹاپ جو ایلیٹ لائرز ہیں اس کو مشورے دے سکتے ہیں. اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اس کو کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اتھارٹی جیل میں بھیج دے تو وہ واپس نہ آئے. اس کا مسئلہ صرف حاضری کا ہے، اور حاضری وہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اس کے ذہن میں صرف یہ سوال ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں کہ مجھے یعنی عمران خان کو حکم دیں کہ تم عدالت میں حاضر ہو جاؤ. چونکہ یہ کام اس نے حکم دے کے تو نواز شریف کے خلاف، مریم نواز شریف کے خلاف، اور اس طرح کی جو زرداری اور اس کی سسٹر، یہ جو ساری ٹاپ ٹیئر آف پالیٹیشنز ہے، اس کے خلاف اس نے حکم دے کے یہ کیا. آپ نے اگر پرائم منسٹر کا انٹرویو سنا ہو تو اس نے یہ صاف کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ اس کو بند بختر بند گاڑی میں ڈالو یا اس کو نیچے لٹاؤ. اس کو وہ جب یہاں تک اتر کے آتا ہے ایک آدمی، تو یہ فاشزم کی ایک آخری اور کروڈ قسم کی شکل ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے ود دا فاشسٹ تھاٹس. اور جب آپ فاشزم اور نرگسیت پسندی، جس کو آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگریزی میں نرگسیت پسندی کو، جب آپ اپنے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو آپ جب اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کسی کا حکم نہیں مان سکتے. پھر یہ ڈائریکٹلی آپ کی ایگو کو جو ہے ہٹ کرتا ہے کہ میں کیوں حاضر ہو جاؤں جی جج کے سامنے. یہ جج ہوتا کون ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ میں اپنا جلسہ چھوڑ کے تو اس کی دی ہوئی ڈیٹ کے مطابق جا کے تو اس کی عدالت میں حاضر ہو جاؤں. اس میں اس کو قطعاً یہ خوف نہیں کہ مجھے جیل میں، کس جرم میں جیل میں رکھ دیا جائے گا. جرم تو بتائیں نا. اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، ایسے تو کبھی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا موسٹ پاپولر پرسنالٹی ہے، رائٹ اور رانگ. وہ جس کے پیچھے لوگ جو ہے وہ مرنے مارنے کے لیے سڑکوں پہ اتر آئے ہیں، میں نے کہا زمبیز بن کے. تو وہ جو ہے آپ اس کو کس طرح جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ تو نکلے ہی نہیں. دس از اے جوک اور واٹ؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کی انا ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کو حکم دینے کی اور اس طرح حاضری دلوانے کی جو ہے جرت کیسے ہو سکتی. اور تیسرا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں سب سے طاقتور آدمی ہوں، میرے ساتھ ڈیل کرو اور اقدار میرے حوالے کر دو، بٹ بائی بٹ، ایک ایک کر کے، جس بھی طریقے سے. یہ کہانی ہے. خوف اس کو قطعاً اس طرح کا نہیں ہے. چلیں اسی بات کو تیسری چیز جس کی میں نے پہلے وضاحت کی کہ یہ ڈس ریگارڈ آف رول آف لا کا بھی، جو کہ ایک، اگر تاریخ میں آپ 10 بڑے لوگوں کی ایک لسٹ بنائیں جو سیلف کنٹراڈکٹوری قسم کے خیالات کا شکار رہے ہیں، تو ہی وڈ بی ون آف دا ٹاپ. کہ جو ایک ہی سانس میں رول آف لا کی بات بھی کرے اور اسی سانس میں رول آف لا کو لات بھی مارے. ہی از ون آف دا ٹاپ. جی، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان اقتدار چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ چاہتا یہی ہے. عوام بھی ان کے ساتھ ہے. کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں پر اقتدار میں نہیں آ سکتا. تو کہاں پر مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی تحریک انصاف کے درمیان؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ اور طاقتور حصہ اب بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے ٹاپ پہ جن لوگوں کے پاس ڈیسیجن میکنگ کے اس وقت اختیارات ہیں، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے از اے بنچ آف پیپل، اور اس میں جو ہے وہ صرف فوج کو ہی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہیے. اس میں یہ ساری جو پریویلیج کلاسز ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے سیو ان پٹ اور نمائندگی ملا کے تو ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی. تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاورفل سیگمنٹ جو ہے وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے. تو رات کو 12 بجے یہی کینگرو کورٹ جو ہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ کل 12 بجے تک اس کو کچھ نہ کہا جائے، ورنہ یہ تو تاریخ میں کبھی ہوا نہیں کہ آپ کے خلاف وارنٹ ایشو ہے ایک عدالت کا اور آپ اسی عدالت کے منہ پہ وارنٹ مارتے ہیں، اور پھر وہی عدالت رات کو 12 بجے حکم دے کہ نہیں جی اس کے وارنٹ آپ رہنے دیں. تو دس از ناٹ اے عدالت، یہ تو پھر ایک جوک ہے. اور یہ جو ہے ایسے نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ نہ ہو. بنیادی طور پہ یہ لڑائی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ طاقتور، انفلوئنشل
اور حکمران طبقات کی آپس میں لڑائی ہے جو ایک خاص نیج پہ پہنچ چکی ہے، اور اس نیج پہ جا کے اب یہ ایک فیصلہ کن شکل اختیار کرے گی۔ رہا سوال یہ کہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کون کر رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار ملک ہیں جن کے اندر آن دا فیس آف اٹ جو ہے آپ کو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ایک پولنگ کا پروسیس جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کسی اور کے پاس ہے۔ آپ تھائی لینڈ کی مثال لے لیں، بالکل اس طرح کے حالات سے گزر کے تو تھائی لینڈ نے جو موجودہ شکل اختیار کی اس کے معاملات کون چلاتا ہے؟ آپ برما کی مثال لے لیں، میانمار جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر کے کامیابی سے 21ویں صدی میں اس کو چلا رہی ہے۔ آپ جو ہے وہ مصر کی مثال لے لیں، محمد مرسی کے کرائسس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کیا، میں اس کی آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں۔ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس میں انفیکٹ کبھی ڈیموکریسی ان ریئل میننگ میں انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئی ہے اب تک۔ دس از ٹوٹل فیک، دس از ٹوٹل فیک۔ یہ کل پرائم منسٹر نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے ملک کے 3 طاقتور لوگ جن میں ملٹری باس اور ISI باس اور فلاں باس شامل تھے، کہا کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ، تو میں بن جاتا تو عمران خان نہیں بن سکتا تھا۔ دس از دی ایسنس آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ تو جس ملک میں یہ حالت ہو، اس طرح کے جو ہے وہ فیک پروسیسز جو ہیں ان کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہوں، ول آف دا پیپل کو آپ اس طرح جو ہے وہ جوتوں کے نیچے کچلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کی بات جو ہے سامنے آئے گی؟ یہ تو اگلی لڑائی ہے سامنے جو نظر آ رہی۔ جی، ایک آخری سوال لے لیں۔ یوں تو الیکشن کروانا پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، لیکن ان کے اوپر بھی عدالتوں نے اپنے فیصلے دے کے الیکشن کی تاریخ تو لے لی ہے چند صوبائی اسمبلیز میں، لیکن پاکستان کی آرمی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت ملک میں جو جس طرح کے سیکیورٹی کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اس الیکشنز کے اندر۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر پاکستان کی فوج بھی اس وقت الیکشنز نہیں کروانا چاہتی؟ الیکشنز کروا دیتی ہیں تو عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے، اور شاید اس دفعہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ اسے نام دیں ان کے لیے بھی وہ بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ملک کی معیشت ہے جو کہ اس پولیٹیکل کرائسس کا سب سے بڑا وکٹم بن رہی ہیں، عام عوام پس رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں آسمان چھو گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جو الٹیمیٹ پرائس ہے، somebody has to pay that price۔ لوگوں کو اس پوری خوفناک صورتحال سے باہر نکالنا بھی اسی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ سو where do you draw the red line؟ کب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس میں کوئی ہم اچھی بات دیکھیں گے؟ اس کرائسس سے کیسے باہر نکلے گا ملک؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو اس وقت سیٹنگ چل رہی ہے وہ ان کی مرضی سے چل رہی ہے۔ اگر اس کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو یہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دن نہیں نکال سکتے، کیونکہ دے آر آلسو واکنگ آن دی ایج۔ ان کی بھی جو ایک بہت ہی مائنر قسم کی جو حمایت ان کو حاصل ہے اس کو ود ان نو ٹائم ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ کیئر ٹیکر کوئی اور طریقہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس طرح چل رہا ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں خصوصاً اس وقت 2 صوبوں میں، تو ظاہر ہے عمران خان جو ہے اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے واپس آتا ہے۔ ظاہر ہے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہے، چونکہ اگر وہ ان کے لیے قابل قبول ہوتا تو اس کو ہٹانے کی بنیادی طور پہ ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح کی چھوٹے موٹے کرائسس کو انہوں نے ہسٹری میں ہنڈریڈز آف ٹائم جو ہے ان کو مینیج کیا ہے، اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ انہوں نے اگر اس کو اس طریقے سے ارینج کیا تو اس کی وجہ یہی تھی۔ تو اس لیے ٹو بی فیئر ٹو ہیم اینڈ ٹو بی فیئر ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ ٹو بی فیئر ٹو دا ہسٹری، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیسیجن میکنگ کا ٹاپ ٹیئر اس وقت ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ فری اور فیئر الیکشن ہو کے اقتدار جو ہے وہ کم از کم عمران خان کو منتقل ہو۔ یہ دیٹ از فار شور۔
کسی وقت اگر ان کا موڈ اگر چینج ہو سکتا ہے، جس کے چانسز اس لیے ہیں کہ عمران خان یو ٹرن لینے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور وہ اس طرح کے جو غلط کام یا غلط اندازے لگا کے یا غلط کیلکولیشنز کی بنیاد پہ تجزیے کر کے تو ان کو پھر ری وزٹ بھی کرتے ہیں اور اس پہ معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ لیٹلی انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ ملٹری چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، جس کی کوئی توقع نہیں بنتی، جب ملٹری چیف جو ہے وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ سر، تو آپ کی ایز اے پالیٹیشین اس سے بڑی انسلٹنگ بات کیا ہوگی کہ آپ پھر ایک درخواست لے کے حاضر ہو جائیں کہ مجھ سے بات کرو۔ دا کوشچن از کیا بات کرو؟ آپ کے منہ سے اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی نکلتی ہے کہ اقتدار میرے حوالے کر دیں، خواہ الیکشن 3 مہینے میں کرائیں یا 6 مہینے میں کرائیں، لیکن باٹم لائن یہی ہے۔ عمران خان اس وقت اقتدار اسی طرح مانگ رہا ہے جس طرح پاکستان انڈیا سے کشمیر مانگ رہا ہے 70 سال سے، کہ کوئی نہ کوئی ایک سیٹنگ لگا کے کوئی رائے شماری، کوئی ریفرینڈم، کوئی پلیبیسائٹ، کوئی چیز تو ہمارے حوالے کر دو۔ دیٹس واٹ ہی از آسکنگ ان ادر ورڈز، وہ چاند مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ جن کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو پرسنلی تھریٹن فیل کریں گے۔ یہ سارے جو 4-5 جو اولڈ باسز ہیں، ان سب کی اپنی پرسنل زندگیاں، جائیدادیں، ایوری تھنگ از ایٹ اسٹیک، چونکہ ان کے ساتھ جو کچھ 2016 کے بعد ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو انہوں نے نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے کہ یہ ایک ٹرائبل فیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک طرح کے ماڈرن وارفیئر کی شکل اختیار کر جائے گا، جس سے یا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کے اندر چلا جائے گا، اور یا یہاں پہ قتل و غارت گری کے بعد کوئی جو روایتی قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ٹیک اوور کرے گی۔ دیر از نو تھرڈ وے دیئر۔ جی تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام۔ حامد باشانی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔